बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अना यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज का प्रोग्राम, आज का मौजू। इससे पहले कि हम मौजू की तरफ जाएं, मेरे हाथ में कुछ चीज़ें आप देख रहे होंगे। इनका इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। यह है पानी का एक गिलास और ये मैं सामने रखे, ये एक और चीज़ मेरे हाथ में है, मैं आपको ये भी दिखा दूँ। काला कपड़ा है और इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। ये एक अंडा है और इसके अलावा ये लाल मिर्चें हैं, सूखी हुई लाल मिर्चें, गोल वाली लाल मिर्चें भी इस्तेमाल होती हैं, साबुत लाल मिर्चें जिसे कहा जाता है, और फिर ये काला कपड़ा। अब इन चीज़ों का हम क्या करने वाले हैं? लग तो रहा होगा कोई रेसिपी बनने जा रही है कुछ बनाने, नहीं जी। ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े भी हैं सफ़ेद रंग के, ये और ये। अच्छा, अब इनका करना क्या है जी? अक्सर, बल्कि बहुत ज़्यादा, अगर मैं झूठ नहीं बोलूँ तो मेरे अपने घर में अक्सर ये होता है, बच्चा रो रहा है, बच्चा बहुत खूबसूरत लग रहा है, बच्चे की नज़र उतार दो तो वाकई बच्चा चुप भी हो जाता है। अब ये जो नज़र बद लगना, इसमें तो कोई इनकार नहीं, नज़र बद है, एग्जिस्ट करती है। अब उस नज़र बद से महफूज कैसे रहना है, नज़र उतारनी कैसे है? नॉर्मली क्या होता है कि जी अंडा बच्चे के ऊपर से 7 दफ़ा वार दो, ये आपने 7 दफ़ा अंडा वारा, इसको फेंक दिया, नज़र उतर गई बंद। रियलिटी है इसमें, मैं खुद भी ये कर लेती हूँ। मैं इस चीज़ से, अब घर में जब कभी बड़े कहते हैं ना कि आप ये कर लो, तो शायद आप कहते हो कि शायद बड़े कह रहे हैं तो इफ़ेक्टिव हो। इसके अलावा पानी का ग्लास 7 दफ़ा बच्चे के ऊपर से इस तरह करके, अच्छा फिर इसको कहते हैं 7 दफ़ा इस तरह करके भी वार दो, बच्चे की नज़र उतर जाएगी। अगर आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं तो आप घर में ये खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, जब मिर्चें जलाई जाती हैं ना तो चूल्हे पे रखी जाती हैं, उसमें से कहा जाता है अगर स्मेल नहीं आ रही है तो फिर इसका क्या है जी, नज़र लगी हुई है। अगर स्मेल आ रही है और प्रॉपर वो उसके पटाखे लग रहे तो हो ये तो नज़र बहुत बच्चे को लगी हुई थी जी। ये तमाम चीज़ें हैं। फिर ये काला कपड़ा अक्सर आप देखते हैं, कहते हैं जी ये प्रॉपर जितनी हाइट है उसका साइज़ लेकर तो इसको फेंक दे, इससे भी नज़र उतर जाती है। ये वाइट कलर का सादा पेपर, 7 पेपर लेकर इससे भी नज़र उतार दें तो उतर जाती है। अब ये सदका भी किसी ने देना हो तो कहते हैं जी अंडे का सदका दे दें, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जी। इससे अगर नज़र बद है तो ये बहुत अच्छे तरीके से दूर हो जाती है। इसकी रियलिटी भी हम डिस्कस करेंगे। चीनी और नमक भी कहा जाता है कि आप एक टिश्यू में, एक पोटली में डाल के ऊपर से वार दें और घास में फेंक दे साइड पे, वो चींटियाँ खाएंगी तो वो अच्छा सदका है जी, नज़र उतर जाती है उससे भी। तो ये तमाम चीज़ें हमें सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द, अपने रिश्तेदारों में, अपने घरों में नज़र आती हैं। बट दीन इस्लाम की रोशनी में क्या हमारा दीन कहता है कि ये चीज़ें ठीक हैं? कहीं पे कुरान पाक में, जो कि हमारी आखिरी इस्लामी किताब है, जो कि हमारे लिए रहनुमाई का सबसे बड़ा ज़रिया इस दुनिया पे, तो वो क्या कहती है? इसके अलावा नज़र बद, या फिर अगर आप सदका देना चाह रहे हैं तो प्रॉपर उसका तरीका क्या हो सकता है, बेहतरीन सदका क्या हो सकता है, प्रोग्राम में हम वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ जी। अलामा हसन रज़ा बाकिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अलामा एहसन अवैस साहब हमारे साथ मौजूद है, अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग के वक्त के लिए। सदका, अलामा साहब आपसे स्टार्ट कर रही हूँ। ये तमाम चीज़ें जो कि हम समझते हैं कि सदका है, बच्चे का नज़र अगर उतार दे, नज़र पे बाद में आएंगे, सदका अगर आपने देना है, अंडे का, गोश्त का, ये सदका हम दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम सदक़े की एक फ़जीलत के एतबार से देखा जाए तो उसमें हमें अहादीस में मिलता है कि सदका इंसान से 70 बलाओं को टाल देता है। ये आम तौर पर हम माशरती ज़ुबान में भी मुहावरा के तौर पे बोलते हैं, लेकिन हदीस के ये जुमले हैं कि 70 बीमारियों से, मुसीबतों से इंसान को बचाता है। और इसी तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाऊ मर्दाकुम बिस्सदक़ा, कि अपने मरीज़ों का इलाज सदक़े के ज़रिए करो। इसी तरह अगर किसी में रिज़्क़ की कमी है तो आपने फरमाया कि सदक़ा के ज़रिए अपने रिज़्क़ में बरकत अता फरमाओ। तो इसका मतलब यह है कि सदक़ा सिर्फ़ हमारी बीमारियों से निजात का ज़रिया नहीं है, हमारे रिज़्क़ में बढ़ोतरी के लिए, नशोनुमा के लिए, बरकत के लिए, इसी तरह बीमारों की शिफायाबी के लिए इसके अंदर बहुत से राज पिन्हा हैं। लेकिन अब सदक़े की जब हम बात करते हैं तो हम सदक़ा किस चीज़ का दें? आमतौर पे हमारे जहन में सिर्फ पैसा आता है। मसलन पैसे हैं, वो हमने किसी ज़रूरतमंद को दे दिया, ये सदका है। ये भी सदका है। और फिर इसमें भी सदका 2 तरह का है, एक वाजिब होता है
اور ایک مستحب جسے نفلی صدقہ بھی کہا جاتا ہے۔ واجب صدقہ جیسے زکوٰۃ ہے یا زکوٰۃ فطرہ ہے، وہ واجب صدقہ ہے، اس کا خاص نصاب ہوتا ہے، مخصوص چیزوں پہ جب نصاب تک پہنچ جائے گی اس وقت وہ صدقہ دینا واجب ہو جائے گا۔ لیکن جو عام طور پہ ہم خیرات کر رہے ہوتے ہیں، میں گھر سے نکلا دفتر کے لیے، اب میں نے دیکھا کہ گھر سے نکلتے ہوئے میں کوئی نہ کوئی صدقہ دے دوں، یہ مستحب صدقہ شمار ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یعنی ہم اگر فرق کر لیں، اب اس میں یہ ہے کہ اب عام جو ہم صدقہ جب بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں نفلی صدقہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب وہ میں کیا اس میں دوں؟ اس میں ضروری نہیں کہ صرف رقم ہو، رقم بھی دے سکتا ہوں، اگر اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں میں وہ بھی دے سکتا ہوں، کوئی کپڑا ہے میں وہ بھی دے سکتا ہوں، بلکہ یہاں تک کہ حدیث کے جملے ہیں اگر راستے میں کوئی پتھر ہے اور میں وہ ہٹا دیتا ہوں وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ایک انسان پریشان حال ہے، وہ مجھے آ کے اپنا دکھڑا سناتا ہے، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، اگر میں اسے مطمئن کروں، اس کی بات سنوں، اسے ڈھارس دیتا ہوں، یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ایک انسان کے پاس کوئی ہنر ہے، اس کے پاس کوئی شخص آ جاتا ہے، وہ اسے کوئی معاوضہ نہیں لیتا، اسے وہ ہنر سکھا دیتا ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ یعنی جس کا جو بھی پروفیشن ہے وہ دوسرے کو آگے جب سکھا رہا ہے، علم کی ترویج کر رہا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ لہذا صدقے کی اسلام نے بہت زیادہ ہمیں وسعت دی ہے، یہ ساری چیزیں صدقہ شمار ہوتی ہیں۔ علامہ احسن صاحب پہ جانا چاہوں گی، صدقہ ہوتا کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی قربت اختیار کرنے کے لیے بندہ جو خرچ کرتا ہے، اب اس خرچ کرنے کی وسعت کا یہ پوری دنیا کے اندر ویلفیئر کا ایک تصور پایا جاتا ہے، فلاح و بہبود، یعنی ویلفیئر آف دا ہیومن بینگ کا یا ویلفیئر آف دا پیپل کا۔ تو اسلام صدقہ اور چیریٹی کے ذریعے ساری دنیا کو بتاتا ہے کہ باقی مذاہب نے ویلفیئر کا تصور بعد میں دیا ہے، اسلام نے سب سے پہلے عطا فرمایا ہے۔ بے شک۔ اب اس سلسلے میں صدقہ کس سے دینا ہے؟ یہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت آتی ہے، مال بھی اس کا ہے، جان بھی اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ ایسا مالک دکھائیں جو پھر فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اسے قرض حسنا دے؟ تو صدقہ اپنے بنیاد میں بڑا وسیع پہلو رکھتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جس کا اشارہ علامہ صاحب نے بھی فرمایا، حضور کی بارگاہ میں صحابہ عرض کی یا رسول اللہ مالدار تم سے بازی لے گئے، ہم عبادات میں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم سجدوں میں ہم جہاد میں جا کے مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ ان کی برابری کر سکتے ہیں، وہ مال دے کے تو آگے نکل گئے۔ تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل بات صدقہ کی ویلفیئر کی حقیقت اور اس کی یعنی اس کی انٹرپریٹیشن میں بیان فرمائی کہ صدقہ صرف مال کا نہیں ہے، صرف صدقہ جو ہے پیسے دینے کا نام نہیں، روٹی کھلانے کا نام نہیں، مسکرا کر اپنے بھائی کو تکنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ کسی کا بوجھ اٹھاتے وقت اس کا بوجھ میں مدد کرنا بھی صدقہ ہے، اچھا مشورہ دینا بھی صدقہ ہے، اور نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب صدقہ کی یہ ساری کیفیات کے ساتھ ایک بات میں آپ نے جو اپنے انٹرو میں باتیں جتنی بیان کی ہیں، ہم صدقہ کے لیے پابند اپنے بڑوں کے رسم و رواج کے نہیں ہیں، ہم پابند ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بے شک۔ لمن کان یرجو اللہ بے کے، شک۔ ہم پابند ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں احکام الہیہ کے، ہم پابند ہیں آل پاک کے اطہار کے طریقے کے، ہم پابند ہیں اصحاب رسول اور نسبت اور مفسرین جو ہمیں ایک پیرامیٹرز دی ہیں، بے شک۔ تو ہم قرآن و حدیث کے پابند ہیں۔ علامہ صاحب اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ میں راستے میں دیکھتی ہوں بکرے کی سری گری ہوتی ہے اور اس کا صدقہ دے دیا، گوشت کا صدقہ دے دیا، وہ دال کا صدقہ وہ راستے میں کہیں گرا دی جاتی ہے، تو یہ صدقہ پراپر یہ صدقہ ہوتا ہے؟ اس سے نظر دیکھیے میں ایک بات تو آپ کو عرض پھر کروں گا کہ صدقہ دیتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم لوگ جانوروں کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم انہیں کھانا کھلانے کے فرض سمجھیں، کھلاتے ہیں، اللہ برکت دیتا ہے، مگر اصل میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ نے فرمایا اگر تمہارا ہمسایہ بھوکا رہ گیا، اگر تمہارا رشتہ دار بھوکا رہ گیا، اگر ہمارا کولیگ بھوکا رہ گیا، اس کی پوچھ گچھ ہم سے ہوگی، اور اس کو ضرورت تھی اور ہم اس تک پہنچے نہیں، اس کی پوچھ گچھ ہم سے ہوگی۔ کوئی کوا، کوئی جانور، کوئی اور اس طرح کی چیز بھوکی رہ گئی، سوائے اس کے جو پیٹس ہیں جنہیں ہم رکھتے ہیں سنبھالتے ہیں، ان کی ذمہ داری علیحدہ ہے، ان کو کھانا کھلانا وہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے، مگر اس کے علاوہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو ہمیں وہی طریقہ صدقہ اپنانا چاہیے، کوئی شک نہیں کہ پانی کے لیے گرمیوں میں ہم پرندوں کے لیے رکھ دیں، مگر ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اس کی برکات ملے گی۔ ہم جانوروں کو گوشت ڈال دیتے ہیں، ڈالے ڈالتے ہیں، لیکن ہم اس کے مکلف نہیں۔ مگر یہ کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ جب آپ کسی کے راستے میں بکرے کی سیری گرا دیتے ہیں
تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گزرنے والا بندہ کتنا کو بدگمان ہو رہا ہوتا ہے، کس قدر اس کی طبیعت میں ایک مزمحل ہو رہا ہوتا ہے۔ نہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صدقہ اگر کوئی گزر جائے، جو پہلا شخص گزر جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، ایسا اس کے اوپر وہ آفت اس کے اوپر آ جاتی ہے، یہ میں نے اکثر لوگوں سے ایسا سنا کوئی ہے۔ تصور ایک قرآن و بندہ حدیث میں مسلسل بیمار رہ رہا ہے، کسی مولوی صاحب کے پاس لے کے گئے، انہوں نے کہا آپ صدقہ تو نہیں گزر گئے تھے، قبرستان تو نہیں گئے تھے، وہاں پہ کسی نے سری تو نہیں گرائی تھی، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ علامہ صاحب اس پہ بات کرتے ہیں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، جی بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اچھا جی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی بکرے کی سری کا صدقہ دے دیں، آپ کے اوپر پریشانی آ رہی ہے، آپ بیمار رہ رہے ہیں، وہ کالی سری لے کر آپ کو اکثر قبرستان کے باہر نظر آ رہی ہوتی ہے، رات چلتے چوراہے میں کہتے ہیں 4 راستے ہوں وہاں پہ جا کے پھینک دیں، اب اس کے اوپر سے کسی کا گزر جانا ہے، ایسے ہی آپ کو دال بھی نظر آتی ہے پڑی ہوئی، ایسے ہی اکثر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں، گوشت بھی پڑا ہوا نظر آتا ہے، اور چیل گوشت والے جگہ جگہ علامہ صاحب کھڑے ہیں، تو یہ بتا دیں یہ جو سری کا یا گوشت کا صدقہ ہے، دال کا صدقہ ہے، یہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے دے سکتے ہیں، لیکن دینے والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پیرامیٹرز کے پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے۔ یہ چیزیں لوگوں کے لیے ان کی طبیعت کو گراں گزارنے کا ذریعہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں وہ سپرسٹیشس کا شکار ہو رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بدگمانی کا شکار ہو رہے ہیں کہ شاید ہم پر کوئی کچھ جادو ہو گیا، کوئی اس طرح کی چیز آ گئی، اور ان کے لیے بھی کہوں گا کہ ذوف الاعتقادی کا شکار نہ ہو، حقیقی نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ چیل گوشت ہو گیا، بھئی گوشت ڈالنا تو ٹھیک ہے، مگر اب آپ جیسے بریجز کے اندر جس طرح چیل گوشت کے نام کے اوپر گوشت بکتا ہے، اور گوشت نہیں بکتا بلکہ وہ روئی بیچ رہے ہیں، تو اس کے اوپر ہمارے ہمارے جتنے بھی ہوائی اڈے ہیں، اب ایئرپورٹس وغیرہ ہیں، وہاں دیکھیں تو وہ پرابلمز ہیں، اگر کل کو ہمارے وہاں پر جہاز اٹھتے ہیں تو ان کے کریش ہونے کی استغفر اللہ وجہ بن سکتے ہیں، اللہ نہ کرے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہمارے لیے پیرامیٹر اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کے بجائے وہ طریقے صدقے کے اپنائیں جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ صحیح، وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی، وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ بہترین صدقہ کیا ہے، وہ کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ صدقہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سری کا آپ صدقہ دے دیں، گوشت کا دے دیں، یہ چیزیں عام ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، سو ہمارے دین میں تو کہیں پہ بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب دیکھیے، ایک شرعی حکم ہے اور ایک توہمات یا معاشرتی رسم و رواج ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ معاشرتی رسم و رواج کے زیادہ قیدی بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ میرے ہمسائے نے شاید یہ کیا اور اس وجہ سے اس کے لیے کوئی بہتری ہے، حالانکہ یہ توہمات ہوتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ صدقہ تو کچھ بھی دے سکتے ہیں، لیکن رزق کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ جیسے اگر کوئی کہہ رہے جی چوراہے پہ جا کے آپ نیچے دال پھینک دیجئے، آپ جا کے وہاں رزق گندم یا آٹا پھینک دیجئے، لوگ وہاں پہ اوپر قدم لے کے گزر رہے ہیں، اس سے زیادہ شریعت نے آپ کو کہا کہ بھوکے کے منہ میں نوالا دو، یہ تمہارا صدقہ ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ہو تو جا کے اسے کھانا کھلاؤ، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ شمار ہوگا۔ لہذا بس اوقات ہم شریعت سے آگے معاشرتی رسم و رواج یا توہمات کے قیدی بن جاتے ہیں اور ہم اس کو صدقہ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہو، اس کی بجائے جو شریعت، اس لیے جب قرآن مجید میں کہا نا یسألونک ماذا ینفقون، میرے حبیب وہ آپ سے کہتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، اب اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے، کیا خرچ کریں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ نہ یہ کہے کہ کیا خرچ کریں، یہ پوچھے کس پر خرچ کریں۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ کہا کہ در حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مقصد یہ ہے کہ اس کا کہاں پہ مصرف استعمال ہو رہا ہے۔ اگر صرف جیسے آپ نے کہا کہ جی میں نے سری وہاں روڈ پہ جا کے پھینک دی، رزق روڈ پہ پھینک دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مصرف کو جو شریعت نے ہمیں حکم دیا اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ صحیح، تو بہترین صدقہ بھی علامہ صاحب بیان کر دیں کہ اگر کوئی صدقہ دینا چاہ رہا ہے تو بہترین صدقہ سب سے کیا ہے؟ پہلے بہترین صدقہ نیت کے خالص ہونا، کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، شو آف نہیں کر رہے، کیونکہ قیامت کے دن ایسا شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا جو بڑا سخی ہوگا، اللہ کریم فرمائے گا اس کو اس کے مال سمیت دوزخ میں پھینک دو، پوچھا جائے وہ اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اتنا کچھ تیرے لیے مال خرچ کیا، اللہ فرمائے گا تم نے میرے لیے نہیں کیا، تمہاری نیت یہ تھی کہ تم لوگوں کو دکھاؤ اور لوگ تمہیں سخی کہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، میں سوشل میڈیا پہ ہر کسی کو دیکھتی ہوں، یہ بھی رمضان آ رہا ہے، لائنوں کی لائنیں لگ جائیں گی، لوگ راشن بیگ تقسیم کر رہے ہیں، آپ بہت زیادہ لوگوں کو دیکھتے ہیں ہر روز کی بنیاد پر کھانا کھلا رہے ہیں، لوگ سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، لوگ کہتے ہیں دکھا اس لیے رہے ہیں موٹیویشن ہوگی، کوئی اس کے لیے آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے انما الاعمال بالنیات،
اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر ان کا نیت واقعی موٹیویشن کی ہے تو وہ اللہ رب العزت ان کے دل کی نیت کو جانتا ہے. اللہ کریم نے فیصلے اعمال کی کثرت پر نہیں بلکہ اعمال جس نیت سے کی اس نیت پر فیصلے. اور بے شک دلوں کے حال اس پروردگار سے بہتر کون جانتا ہے. اور دوسرا عرض کروں گا کہ وہ جو مال ہے بہتر ہے کہ وہ جو لائنیں لگوا رہے ہیں آپ اس کے لیے کوشش کریں. ایسے لوگ موجود ہیں ہم انہیں جانتے ہیں کہ وہ لوگ ایسے لوگوں کو خود صاحب مال کریں, ان کو کاروبار کروا دیں, بزنس کروا دیں, ایجوکیشن کا انتظام کروا دیں تاکہ وہ اگلے سال خود زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. ہم ایسے لوگ کیوں نہیں تلاش کرتے؟ وہ 10 ہو جائیں گے, وہ 20 ہو جائیں گے, تعداد تھوڑی ہو جائے گی, مگر آپ ان کو جو فائدہ اس سے حاصل ہوگا. زکوٰۃ کا اصل مقصود تو یہ ہے کہ مال ایک جگہ رہے نہ بلکہ وہ تقسیم ہو, مال گردش میں رہے. اس لیے ان تک پہنچائیے نا, ڈھونڈ کر پہنچائیے. سفید پوش جس کو قرآن مسکین کہتا ہے, مسکین ہوتا ہی وہ ہے جو سفید پوش ہوتا ہے, وائٹ کالر ہے مگر ضرورت مند ہے مگر سوال نہیں کرتا. بے شک بے شک یہ مقصود ہے. گوشت کا صدقہ اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ پھینکنے سے بہتر ہے کسی کو کھانے کے لیے دے دیں, سالن پکا کے بھیج دیں. ٹھیک ہے, آپ یہی بہتر ہے. صدقہ جو دے رہے ہیں وہ کسی کو بتانا ضروری ہے کہ یہ گوشت صدقے کا ہے جو میں نے دیا؟ بتانا ضروری نہیں ہے, اس سے اس کی کہیں دل کے اندر طبیعت میں گرانی نہ آئے, یہ ذہن میں رکھیں. علامہ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب دیکھیے جب ہم صدقہ دے رہے ہیں, ایک ہے کہ واجب صدقہ زکوٰۃ میں دے رہا ہوں, وہ شریعت کہتی ہے آپ بے شک بتا کے دیں تاکہ دوسروں کو انکریج ہو, حوصلہ افزائی ہو, دوسرے بھی زکوٰۃ دیں. اور ایک یہ ہے کہ پھر ہم نفلی مستحب صدقہ دے رہے ہیں, ویسے خیرات کر رہے ہیں, چیریٹی کر رہے ہیں, وہ چھپا کے دیا جائے. یعنی اگر ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے, اس کے لیے شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا. اور پھر اس میں کہا لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى, یعنی یہ ایک اصول ہے, فارمولہ ہے. وہ کیا کہ اپنے صدقات و خیرات کو دوسرے پر احسان جتلا کر اور اذیت دے کر باطل نہ کرو. سبحان اللہ. یعنی اب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو صدقہ خیرات کر کے اس کی مدد کر رہا ہے, وہ خاندان میں ہو, محلے دار ہو, کوئی اور ہو, اب بعد میں اس پہ جتلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنا صدقہ باطل کر دیا. یا جیسے آپ نے کہا سوشل میڈیا پہ اگر تشہیر کر رہا ہے, اب اس میں بھی دو چیزیں ہیں. اگر واجب صدقہ لوگوں کو وہ انکریج کرنا چاہتا ہے وہ بھی دیں, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ لوگوں کے چہرے دکھا رہا ہے, بعض لوگ یہ کہ چہرہ بلر کر دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کسی کو رسوا نہیں کرنا چاہتا. اگر یہ ہے کہ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو بھی اس چیز پہ ابھارا جائے پھر اس میں حرج نہیں. لیکن اگر اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے اور شریعت نے یہی کہا لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى, تو گویا وہ جو صدقہ ہے اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ دو چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے. اور پھر ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو دوسرے کے آگے ہاتھ بڑھاتا ہے, سوالی بن کے آتا ہے, گداگری کرتا ہے. جیسے شہروں میں بہت زیادہ اشاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں, نہیں, ان کو دینے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. گداگروں کو بالکل کچھ نہیں. بالکل اسلام میں گداگری بعض صورتوں میں مکروہ ہے, ناپسندیدہ عمل ہے, اور بعض صورتوں میں کہ جب انسان مستحق ہی نہیں اور وہ ایک پروفیشن اس کو بنائے ہو, پھر صورت میں علامہ صاحب اتنی بڑی گاڑیوں میں اتنے پڑھے لکھے لوگ آتے جاتے, روٹین میں پکے اشارے ہیں, جہاں پہ میں دیکھتی ہوں سگنل پہ ہر روز رکتی ہوں, اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ روزانہ کی بنیاد پر پیسے دیتے ہیں. اچھا ویسے میں نے خود بھی یہ پریکٹس شروع کی تھی, میں نے ایک کاپی رکھ لی تھی 10 روپے والی سائٹ پہ, میں کیونکہ دن کا آغاز میں نے سنا صدقہ دے کے کرو, تو میں راہ جاتی سب کو پیسے دیتی رہتی تھی. پھر گداگری والا ایلیمنٹ میں نے خود سوچا کہ نہیں, یہ تو عادتاً ہر روز یہاں پہ موجود ہیں, یہی خاتون یہاں پہ موجود ہے, میں ہر روز اس کو پیسے دیتی چلی جا رہی ہوں. سمجھ نہیں آ رہی نا یہ پورا مافیا ہے جو بچوں کو, خواتین کو اور مردوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے لیے یہاں پہ ضروری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہی دیں. جیسے آپ نے کہا لوگ اسے عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے اسکول میں باقاعدہ بچوں کو جا کے یہ بتائیں, ہم مساجد محراب میں یہ بتائیں, اپنے میڈیا چینلز پہ یہ بتائیں کہ یہ ایک مافیا ہے, اس کو روکنا چاہیے. حکومت ان کے خلاف قانون سازی کرے, اور ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی بچہ دیکھے تو اسے بجائے کچھ دینے کو اسے یہ کہیں تم اسکول جاؤ اور وہاں پہ تعلیم حاصل کرو. اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے, اگر واقعا ضرورت مند ہے, تو وہاں پر مختلف فلاحی ادارے ہیں, انہیں ان کی طرف ریفر کر دیا جائے, تحقیق کے بعد انہیں وہاں پر راشن وغیرہ دیا جائے. لہٰذا گداگری کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے. اور اسی لیے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک انصاری آپ کے پاس گیا, یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کیجیے. آپ نے کہا گھر میں کچھ سامان ہے؟ اس نے کہا 2 چیزیں. اب دیکھیں وہ کتنا مفلس ہوگا, کہتا 2 چیزیں, ایک پیالہ ایک ٹاٹ ہے. کہا وہ لے کے آؤ.
اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے کہا کون یہ سامان خریدے گا؟ ایک نے کہا یا رسول اللہ میں 1 درہم میں خریدوں گا. تو آپ نے 2-3 دفعہ دہرایا اور کوئی ہے؟ ایک نے کہا یا رسول اللہ میں 2 درہم میں خریدوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے 2 درہم میں یہ لو. 1 درہم سے کہا اس انصاری صحابی سے جاؤ گھر والوں کے لیے کھانا لے جاؤ، اور باقی کیا 1 درہم سے جاؤ کلہاڑا لے کے آؤ. وہ کلہاڑا لے کے آیا، آپ نے اپنے دستے مبارک میں سے اس کے میں دستہ لگایا اور کہا جاؤ اب جا کے لکڑیاں کاٹو، اور 15 دن تک تم نے میرے پاس نہیں آنا، 15 دن بعد میرے پاس آنا ہے. 15 دن کے بعد آتا ہے، یہ رسول خدا نے فرمایا اب تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ 10 درہم. سبحان اللہ. اب سبحان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کچھ گھر والوں کے لیے کپڑے لے جاؤ، کھانے کی چیزیں لے جاؤ، گوشت لے جاؤ، اور اب جا کے تم نے خود اس پیسے سے اپنے لیے کمانا ہے. اور پھر آپ نے وہاں پہ فرمایا کہ یاد رکھو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے. سبحان اوپر والا اللہ. ہاتھ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل رکھے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں. گداگری کی شدید مذمت کیجیے. یہ کسی قسم کا صدقہ نہیں، یہ کسی قسم کی ہیلپ نہیں ہے. یہ آپ کو جو گاڑیوں میں روک کے اشارے پہ لوگ نظر آتے ہیں تو ضرور ان کی جتنی حوصلہ شکنی کر سکتے کریں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اگلا ہمارا جو ٹاپک جس پہ گفتگو کرنے لگی ہوں میں بہت اہم ہے. ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ اس کو نظر ہو گئی. ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ وہ نظر بد کا شکار ہو گیا. بیمار ہو گئے نظر بد کا شکار، کاروبار بند ہو گیا نظر بد کا شکار، اب گھر میں کوئی ناچاکی ہے نظر بد کا شکار. اب یہ تو ایک علیحدہ سے کیٹیگری ہو گئی، بٹ اس سے انکار نہیں کہ نظر بد ہے اور یہ تباہ کر دیتی ہے سب کچھ. اب اس سے محفوظ کیسے رہنا ہے، بچ کے کیسے رہنا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون ہمارا حاسد ہے، کون ہمیں بری نظر سے دیکھ رہا ہے؟ یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. اور محفوظ ان سے کیسے رہنا ہے؟ کیا واقعی ہی اپنی نعمتوں کو، اپنی خوشیوں کو چھپا کے رکھنا ہے؟ علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظر بد حق ہے. نظر بد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے اور انسان کو قبر میں لے جاتی ہے. نظر بد حق ہوتی ہے، مگر نظر بد کا علاج، طریقہ کار اسلام میں اور اس کا سارا موجود ہے. مسلمان کو کہا گیا ہے کہ آپ کو کسی بھی صورت میں حسد اور بغض کی صورت میں اپنے آپ کا شکار نہیں کرنا. اور حسد کے حوالے سے کہا کہ یہ حسد ایسی شے ہے جو آپ کی نیکیوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اور پھر اگر آپ کو کوئی چیز کسی کی اچھی لگی ہے تو آپ اس پر رشک کی کیفیت میں جب کہیں دیکھیں تو ماشاء اللہ کہیں. یہ جو ماشاء اللہ کہنا ہے اس سے نظر نہیں لگتی ہے، صحیح، نظر سے منع کر دیا جاتا ہے. اور نظر کے حوالے سے اہتمام کرنا کہ نظر بد نہ لگے، یہ انبیاء کا بھی طریقہ ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب بھیجا تو یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام کی تلاش میں، تو آپ نے کہا کہ تم 12 بھائی ہو، 11 بھائی ہو، اکٹھے داخل نہ ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ اپنے دروازوں سے مصر کے داخل ہونا. باقی حقیقی نفع و نقصان کا مالک اللہ کی بارگاہ طرف سے ہے. ہم اپنا جو اچھا طریقہ کار ہے اسے اپنائیں. یہ جو نظر بد کی حقیقت کے حوالے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کے لیے آپ خود دم فرماتے حسنین کریمین علیہ السلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شر شیطان و حامہ ومن کل عین لامہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود نظر بد کا یوں دم فرماتے تھے. نظر بد کے ساتھ آپ اس دم کے ساتھ آپ یہ تعویذ چھوٹے بچوں کو ڈال بھی دیتے ہیں. اب اس کے اوپر بھی اختلاف ہو جاتا ہے کہ وہ تعویذ تو منع ہے، تو اگر اس طرح کی بات آئے تو یاد رکھیں وہ تعویذ جو اسلام لانے سے پہلے لکھے ہوں گے وہ قرآن تو نہیں ہوگا، وہ حدیث تو نہیں ہوگا، وہ تو حرام چیز ہوگی، وہ اس کے اندر شرک کا شائبہ موجود ہوگا. حضور نے وہ اتروا دیا. مگر یہ تعویذ اس لیے ہے کہ چھوٹے بچے ہمارے وقت وہ کوئی اب ڈال وہ پڑھ نہیں سکتے، تو دم بھی کیا جا سکتا ہے اور پڑھ کے ڈالا بھی جا سکتا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا فرماتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، اور عبداللہ ابن عمر کے عبداللہ ابن عباس اپنے بچوں کو تعویذ لکھ کر باندھتے تھے. یہ حدیث مقدسہ میں اسلاف کا طریقہ موجود ہے. اور حسنین کریمین کو دم کرنے کا مقصد ہے کہ وہ دم نظر بد نہ لگے، حضور فرماتے تھے. تو نظر بد ہوتی ہے، مگر اس کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں کبھی کبھی واویلا کہ اگر اتنی نظر بد ہے تو اس وقت جتنے پھر غیر مسلم ہیں ان کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں حاصل ہونا چاہیے. تو اس کے اوپر اللہ کے توکل کو بھی ساتھ پیش نظر رکھیں اور قرآن مجید اور فرقان حمید کی چیزوں کو بھی اپنے ساتھ بے مانتے شک رکھیں. بے شک.
ایک ایک بندہ جب اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اللہ اس نیت کے صدقے ہی اس کو بہت سی چیزوں سے بچائے رکھے. بے شک یہ نظر بد کی حقیقت ہے. بے شک نظر بد کی حقیقت. ہاں جی، دیکھیے جیسے انہوں نے فرمایا کہ نظر بد ایک حقیقت ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے. بے شک بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سوشل میڈیا پہ تصویر لگا دی ہو، رات کو میں نے اپنی تصویر لگائی تھی، صبح اٹھ کے میں بیمار ہو گئی، ایسا ہے، نظر بد ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے. اور انسان اس قدر توہم پرستی کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ناکامیوں کو نظر بد پہ ڈال دیتا ہے. مثلاً ایک انسان ہے، وہ صبح اٹھی 12 بجے رہا ہے، سارا دن اس نے رزق حلال کے لیے کوشش ہی نہیں کرنی، اور اس کے بعد وہ کہ میرے تو رزق میں ہی کمی ہو گئی. یا دوسرا وہ بندہ ہے جو رشوت یا کرپشن یا حرام کا مال گھر لا رہا ہے اور گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تو نظر بد کا شکار ہو رہا ہوں. بالکل صحیح. نہیں، پہلے یہ دیکھو کہ آپ کی جو چیزیں برکتوں سے جڑی ہوئی ہیں آپ وہ کام کر رہے ہو، اور جس سے نحوستیں گھر میں آتی ہیں کوئی وہ تو نہیں کر رہے. اب مثال کے طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہی 2 چیزوں کی تاکید ہے. ایک انسان رزق حلال گھر میں لائے تو برکتیں نازل ہوں گی، نحوستیں بھاگ جائیں گی. اور دوسرا گھر میں طہارت پاکیزگی کا خیال رکھیں. سبحان اللہ. اگر ایک انسان یہ کہ وہ گھر میں پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے بعد وہ دیکھتا ہے گھر میں ناشاکی ہے، نحوستیں ہیں، شیطان کے چیلوں کے ڈیرے ہیں، اب وہ یہ کہ میں نظر بد کا شکار ہو گیا. نہیں، آپ سے غلطی آپ کے اعمال میں کچھ ایسی ہوئی، اب وہ آپ نے نظر بد پہ ڈال دی. اور نظر بد حقیقت تو یہاں تک ہے، خود کافروں نے جب دیکھا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن اور اسلام بڑھتا جا رہا ہے، تو انہوں نے ایک یہ منافقانہ تدبیر چلی کہ ایسا کرتے ہیں، کوئی ایسا بندہ تلاش کرتے ہیں کہ جس کی نظر لگتی ہو. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر بد کا شکار کر دیا جائے. اور جیسے قرآن میں ہے یکاد الذین کافروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر، کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی نظروں کے ذریعے نعوذ باللہ جو ہے آپ کو اپنے مشن سے ہٹا دیں گے اور راستے میں باندھ دیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شروع سے ایک انسان کے اندر چلی آ رہی تھی، اور اسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ اس کی حقیقت ہے، اور پھر آپ نے اس کے حوالے سے بچاؤ کی تدبیر بھی دی. خاص طور پہ اسی طرح سے جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، اگر انسان کو ہو کہ میں بندے نظری کا شکار نہ ہوں، اسی طرح حاسدین کے شر سے محفوظ رہوں، جادو سے محفوظ رہوں، اس کی خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے. اور جیسے انہوں نے دعا کا بھی ذکر کیا جو آپ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو خود پڑھ کے پھونک فرمایا کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت ہے، جب آپ سے کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ نظر بد کا شکار ہو جائے تو آپ بتائیے ہم کیا کریں، تو آپ نے فرمایا تم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھ کر سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لو، اور اس کے بعد اپنے چہرے پہ مان لو اگر تمہیں کوئی نظر بد ہوگا تو نظر بد ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک آپ کو ہر چیز کا حل دیتا ہے. پر علامہ صاحب، نظر بد کے لیے اب آ جاتے ہیں اس طرف، ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمیں چھپا کے رکھنی چاہیے اپنی تمام خوشیاں، اپنے تمام پیسہ، اپنی تمام وہ سکون زندگی کا. میاں بیوی بہت خوش ہیں تو اس چیز کو آپ کو بالکل راز میں رکھنا چاہیے، نہیں دنیا کو دکھانا چاہیے، اس میں حقیقت ہے؟ جی، اس حوالے سے بھی اسی طرح ہے کہ آپ کسی حد تک اپنی خوشیاں، اپنے راز، اپنے کاروبار، اپنے منصوبہ جات کو ذرا اس وقت تک چھپا کے رکھیں جب تک اس کی کوئی تکمیلی صورت نہ ہو جائے. ٹھیک. تاکہ وہ بد نظری کا شکار نہ ہو جائے. یہ بات درست ہے. وہ حقیقت ہے کہ جتنے منہ میں بات آتی ہے پھر وہ رہ جاتی ہے، پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے. منع کیا گیا ہے. یہ اس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی سی ہے. بیان یوسف فرما علیہ دیں. السلام نے خواب جو دیکھا تھا ابو جی کو بیان کیا تو کہ لا تقصص رؤیاک، اس خواب کا تذکرہ نہیں کرنا. حالانکہ آپ نے تذکرہ نہیں کیا تھا مگر بھائیوں تک اس خواب کی حقیقت کس طرح پہنچ گئی. اور دیکھیں نا کتنی بڑی آزمائشیں آئیں. اور کوئی شک نہیں کہ یوسف علیہ السلام کی عظمت پھر نظر آئی. بے شک. اسی طرح یہ بات نظر آتی ہے کہ اس نسبت کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنی یہ منصوبہ بندی، اپنی خواہش ظاہر نہیں کرتے. اس بندے سے بات کریں جو آپ کا سنسیئر ہو، آپ کا مخلص ہو، اور اس کے لیے ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے حبیب اور لبیب ہو، جس سے جو آپ کو دیکھ کر کسی بھی صورت میں حسد کا شکار نہیں ہو سکتا، آپ سے جیلس اور میلیگننس کا شکار نہیں ہوتا. ایسے شخص کے ساتھ اپنے تعلق کو اسے بتائیں جس سے آپ کو پتہ ہے خیر ہی ملنی ہے، مجھے اچھا مشورہ ملے گا، اچھی بات ملے گی، وہ خوش ہوں گے، راضی ہوں گے. ایسی شخصیت کو بات بتانی چاہیے، یا ایسے بندے سے منصوبے کو ڈسکس کرنا چاہیے. اس کا ذکر پہلے سے جوڑیں، اسی لیے کہا گیا کہ اچھا مشورہ بھی صدقہ ہے، یہ اس کے ساتھ جوڑیں آپ تو یہ بد نظری کا اہتمام ختم ہو جائے گا. بالکل. باقی خدارا آپ کی کوئی بڑی خوشی ہے، آپ کچھ بڑی چیز خریدنے والے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی آنے والا ہے، آپ کی کوئی بھی خوشی ایسی ہے، اس کو آپ
टाइम पे अगर कर दे लोगों के और सामने एक और ले आए तो जुमला ज़्यादा इस- बेहतर एक होगा। और जुमला, किसी भी खुशी और किसी भी आपको किसी भी स्टेज पे जगह मिलती है, तकब्बुर का शिकार नहीं होना। बेशक। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के मौका पर इतनी बड़ी खुशी अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अपने दीदार की सूरत में अता फरमाई, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे हबीब आप क्या लाए हैं? आपने फरमाया, मौला अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, मौला मैं तो आजिज़ी लाया हूँ, मैं तो इनकिसारी लाया हूँ, मैं तो इसके तोहफे लेकर आया हूँ। पता लगा कि इंसान और मोमिन की मेराज ये है, उसे जितना बड़ा तोहफा, जितनी बड़ी खुशखबरी और कामयाबी मिलती है, उतना ही वो आजिज़ होता है। किसी सूरत में मुतकब्बिर ना हो कि मेरे खिताब ने, मेरे प्रोग्राम ने, मेरी चीज़ों ने, मेरे माल ने, मेरे इल्म ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया, बल्कि उसको अपने मालिक की तरफ पलटाए और उतना आजिज़ हो कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी बारगाह से ये खैर मिली है। ये असल में इस वजह से जब करेंगे तो इंसान फिर किसी भी सूरत में बदनज़री का शिकार होने से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। अगर अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे रहा है, अगर अल्लाह पाक आपको दौलत दे रहा है, अगर अल्लाह पाक ने आपको हुस्न दिया है, अगर अल्लाह पाक ने आपको वो तमाम चीज़ें दी हैं ज़िंदगी में जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं, तो शुक्र करें उस मालिक का, सजदे में जाएं, जितना शुक्र अदा कर सकते हैं करें। उन लोगों को देखें जो आपसे नीचे हैं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हाथ नहीं आएंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपकी नेमतों में इजाफ़ा करेंगी, और जहाँ कहीं गरूर और तकब्बुर किया तो अल्लाह को पसंद नहीं, वो चीज़ें आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगी। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब हम नज़र उतारने लगे हैं जी, और ये अगर उतर गई तो फिर शायद अंडे से नज़र उतर जाती है। कहते हैं बेहतरीन सदका है किसी के ऊपर से अंडा वार दे। मैंने अलामा साहब बहुत लोगों से सुना है, मैं अपनी बच्ची के ऊपर से ना अक्सर मुझे बहुत प्यारी लग रही हो या बहुत रो रही हो तो मैं अंडा वार के फेंक देती हूँ। करना चाहिए? देखिए, शरीयत ने हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि अगर हमने नज़र उतारनी है तो उसके लिए कोई ख़ास चीज़ पहले किसी के सर के ऊपर से जो चक्कर दिए जाते हैं, बाज़ लोग तो पैसों के लिए भी पहले सदका निकालना है, नज़र या कहते हैं उतारना है। हाथ भी लगवा लें तो काफ़ी, हाँ जी, सीधा हाथ बिल्कुल लगवा ऐसा ही लें। है। देखिए, इसका ताल्लुक जो है किसी के हाथ से नहीं है, इसका असल ताल्लुक जो है वो नीयत के साथ होता है। लेकिन हाँ, इस माना में अगर लिया जाए कि हाथ लगवा दिया जाए, इसमें एक हज़रत इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम से ही रिवायत है कि आपने सदका देने से पहले उसको बोसा दिया और बोसा देने के बाद वो मुस्तहिक को दिया। आपसे लोगों ने सवाल किया कि आपने इसे बोसा क्यों दिया? आपने कहा कि इसलिए कि मैं ये जानता हूँ कि गोया अल्लाह तबारक व तआला के पास ये मेरा सदका, ये मेरा माल जा रहा है, तो इसलिए मैं उसको समझता हूँ कि ये मेरे लिए मुतबर्रक है, तो इसलिए मैं उसे बोसा दे रहा हूँ। लेकिन ये जो सर के ऊपर से वारने के हवाले से मिथ है, इसका शरीयत से ताल्लुक़ नहीं है। या जिस तरह आपने कहा कि कोई अंडा है उसी को मैं सदका दूँ, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि नज़र उतारने के लिए, या हमें इस्लाम ने ऐसी तालीमात दी है। या और भी चीज़ें हैं, जैसे लोग चीनी को जला दिया करते हैं। चीनी को कहते हैं घास में भी फेंक दे, कीड़ियाँ खा लेंगी, बेहतरीन सदका है। हाँ जी, हालांकि रिवायात में ऐसा नहीं है, ये वो रस्म रिवाज है जो हमने मुआशरे के अफराद से लिया। और इसमें मैं ये कहूँगा, चूँकि एक शख्स मुख्तलिफ अफकार नज़रियात के लोगों के साथ मुआशरे में रह रहा होता है, तो इसलिए वो ये समझता है कि किसी एक शख्स ने एक अमल किया और उसने कहा शायद इसके मेरे ऊपर मुस्बत असरात हुए। मैं समझता हूँ ये भी एक नफ्सियाती मसला था। अगर उसको आप ये कहें कि जो असल हमारे लिए रहमत की चीज़ें हैं, तुम उन चीज़ों से वाबस्ता हो कि जो रसूल खुदा ने तालीमात दी हैं, जो हिर्स तालीमात दी, जो दुआएं तालीमात दी हैं, जो ख़ास तौर पे सूरतें हैं। अगर कोई इंसान आयतुल कुर्सी हर रोज़ तिलावत करे तो फिर वो कहे कि जे मैं बदनज़री का शिकार होगा या मेरा बच्चा, तो वो हर नमाज के बाद सूरह आयतुल कुर्सी की तिलावत करके उसे फूंक दिया करे। या अपने घर का हिसार करना चाहता है कि बदनज़री से, शैतानी क़ुव्वतों से, तो आयतुल कुर्सी के ज़रिए वो हिसार करे, तो कभी भी वो इन चीज़ों का शिकार नहीं होगा। और वो जो खिलाफ शरीयत भी बाज़ चीज़ें आ जाती हैं, तो उनके ज़रिए वो बदनज़री से बचने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि जो हकीकत में रहमत के नाजिल होने की जगह है। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान हर रोज़ कम अज़ कम, रिवायत है ये कि 50 आयात कुरानिया की तिलावत करे, तो ये मुमकिन नहीं है कि उसके घर में रिज़्क़ की कमी हो जाए, या वो इंसान ये कहे मेरे घर में नहुस्तों का ढेरा है और बरकतें नाजिल नहीं हो रही। अलामा साहब, ये इवल आइज का साइन है। मैं सोशल मीडिया पे भी हर जगह देखती हूँ, अपनी तस्वीर के आगे, घर के आगे ये साइन, ये लोगों ने पहना भी हुआ है, लोगों ने गाड़ियों पे भी लगाया हुआ है। इसकी हकीकत क्या है? इसकी कोई हकीकत नहीं है।
اس کی کوئی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ہے. ایسی کوئی آنکھ نہیں ہے جو آپ ایسے نیلی سی آنکھ لگا دیتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ مجھے ہمیں بھی دکھائیں کہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا ہو. ہم تو ان کے پابند ہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا رسول دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول دے دیا کہ ہمارے پاس سورہ فلق، سورہ ناس کی صورت میں اور آیات مسنونہ اور حدیث مسنونہ کی صورت میں، اور جب دم موجود ہے، چیزیں موجود ہیں، حتیٰ کہ اعوذ باللہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ آسان ہے، اعوذ باللہ کا ترجمہ دیکھیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. امام حسن بصری جو مولا علی اور مرتضیٰ کے شاگرد ہیں، ان سے پوچھا گیا اعوذ باللہ کے فضائل. فرمایا اگر کوئی شخص صرف ایک دفعہ صدق کے دل سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، نیت سے خالص کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ کریم اس میں اور شیطان میں 300 پردے عائل کر دیتا ہے. تو یہ اعوذ باللہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آیت الکرسی نہیں یاد. علامہ صاحب نے فرمایا میں بہت اچھے اس کی باتیں کی ہیں، اور یہ ایسا ہی ہے. نہیں یاد، بڑے سادے ہیں، قرآن نہیں پڑھنا آتا، اعوذ باللہ تو آتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو صبح 10 مرتبہ پڑھتا ہے، شام کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ بھی حصار میں آ جائے گا اور شیطان اس پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا. شیطانی قوت اثر اس انداز سے نہیں ہو سکے آسان گی. عمل کیا ہو سکتا ہے؟ بہت یہ گاڑیوں میں لوگوں نے لگائے یہ ہیں. خریدنا، ہم اس پر اعتماد رکھتے ہیں اور رب کے کلام پر، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان اور مومن اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. ذرا فکر مندی کی بات ہے. یہ جو ایول آئیز کی وہ ایک نیلا سا بٹن کہیں سے مل جاتا ہے، گھروں میں بھی لوگوں نے لگا لیا، گاڑیوں میں بھی لوگوں نے لگا لیا، سوشل میڈیا پہ تو میں ہر جگہ پہ دیکھتی ہوں لوگوں نے یہ آنکھ نیلی سی لگائی ہوتی ہے. تو علامہ صاحب نے کہہ دیا ہمارا دین اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے. میں ایک فلیکسیبل جملہ آپ کے پروگرام کے تحت کہہ دیتا ہوں. ابھی ہمارا پروگرام جائے گا کیونکہ ہم ابھی بھی حاضر ہیں دونوں. ہمیں اب اس کی کوئی شرعی حیثیت قرآن و حدیث سے پیش کریں، ہم قبول کریں گے. ہم اس کو اپنی بات کو واپس لے لیں گے کہ قرآن مجید میں کہیں آیا ہے، حدیث میں کہیں اس کا بیان آیا ہے کہ ایسا کرو گے. حضور نے صحابہ نے کیا، آل پاک اطہار نے کیا. کیا امام حسن و حسین سے بڑھ کر ہم لوگ ہیں؟ اگر ہم اس کو سوچا جائے تو ان کا طریقہ ٹھیک ہے. یہ کالا کپڑا ہے میرے ہاتھ میں، اکثر لوگوں نے نا گاڑی کے سائڈ پہ باندھا ہوتا ہے، نظر بد نہیں ہوگی. گھر کے باہر باندھا ہوتا ہے، آپ نے کوئی نئی چیز لی، کہتے کالا کپڑا باندھو نظر نہیں ہوگی. تو یہ واقعی نظر بد سے دور رکھتا ہے. ہم تو کالے کپڑے کو آقا علیہ السلام کی کملی مبارک کی نسبت سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. ہم تو کالے کپڑے کو آقا علیہ السلام کے امامہ شریف کی نسبت سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم اس کو اس طرح سے کالے کپڑے کو ہم تو کعبۃ اللہ کے غلاف کی نسبت سمجھتے ہیں. تو ہمیں تو کالا کپڑے کے اس حوالے سے سمجھ نہیں آتی کہ اس سے کون سی بد نظری دور کرنے کا طریقہ موجود ہے. ہمیں تو آقا علیہ السلام نے جو فرامین جاری کیے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہیں. ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ جو معاشرتی رسومات کی طرف چلے گئے اور جو اصل حقائق کے قرآن و حدیث سے اس کی طرف ہم کیوں نہیں پلٹتے ہیں؟ اور ہم ضعیف الاعتقادی کا شکار کیوں ہیں؟ ہم کیوں نہیں پلٹتے اپنے اصل اور اس کے اللہ اور اس کے رسول؟ علامہ صاحب یہ کالا کپڑا واقعی بد نظری سے دور رکھتا ہے؟ نہیں، یہ صرف ایک لوگوں کی معاشرتی سوچ ہے. لیکن میں کہوں گا اگر واقعاً وہ دینا چاہتے ہیں وہ کسی بھی رنگ کا کپڑا کسی بھی ضرورت مند کو دے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں وہ کالا ہی ہو، وہ سفید ہو، آپ تب بھی اسے دے سکتے ہیں. بجائے آپ ویسے کہیں راستے میں پھینکنے کے یا آپ گاڑی کے پیچھے لٹکانے کے آپ کسی ضرورت مند کو پہنائیں گے تو یہ حقیقت میں آپ کے لیے باعث برکت بنے گا اور آپ کو بد نظری. گاڑی کے پیچھے سے یاد آیا جوتا بھی لوگوں نے لگایا ہوتا گاڑی کے پیچھے. ہاں جی، وہ کیوں؟ وہ شاید ہو سکتا ہے اپنے دشمنوں کو دکھانے کے لیے، یہی ہو سکتا ہے. یعنی وہ بھی لوگوں نے بد نظر دور کرنے کے لیے لگایا ہوتا ہے. گندا سا جوتا لگا دو تو لگتا ہے کہ بد نظر دور ہو جائے گی. یہ بد تہذیبی ہے. کالا ٹیکا نظر دور کرتا ہے؟ کالا ٹیکا ویسے لگاتے ہیں لیکن اس کا بد نظری سے کوئی تعلق یا نظر دور کرنے سے کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے. کوئی اب وہ لوگوں نے تو تل کا بھی بنایا ہوا ہے نا. وہ تو لوگ واقعی لوگ پرماننٹ بنا لیتے ہیں، ہمیں نظر نہیں لگے گی. ایسا ہی ہے. تو اس کی بھی کوئی علامہ صاحب حقیقت نہیں، نہیں. شریعت کیسے کوئی تعلق. چلیں جی، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جتنے مرضی خوبصورت ہے کالا ٹیکا لگا لیں گے. وہ ویسے بچپن میں ماں باپ لگا دیتے ہوتے تھے کان کے پیچھے، لیکن اب تو لوگوں نے وہ ٹرینڈ بنا لیا ہے. پانی کا صدقہ، پانی اگر بچے کے اوپر سے وار دیں تو یہ کہتے ہیں نظر اتر جاتی ہے. اب نہیں، سب سے پہلے میں نے کہا وارنے کا شریعت سے کوئی تعلق. اچھا ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی آپ نے صدقہ دینا ہے تو یہ نہیں شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ پیسہ ہو یا وہ جن کی ہمیں اجازت بھی ہے ہم وہ چیز اوپر واریں گے تو پھر صدقہ ہوگا. صدقے کا تعلق نیت کے ساتھ ہے. آپ نے جب اس مسئلہ حل کے طور پہ آپ نے یہ نیت یہ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ صدقے کی نیت سے کسی کو پانی پلاؤں ضرورت مند کو، بالکل جائز ہے. جیسے جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. آپ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کے یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کو ایصال ثواب کے لیے کوئی عمل خیر کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے. آپ نے کیسے کرو کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں پانی کی کمی تھی، کہا اپنے والدہ کی ایصال ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دو.
सुभान अल्लाह। उन्होंने वहाँ पे कुआं खुदवाया, यानी पानी का इंतजाम कर लिया, तो गोया उनकी वालदा के लिए वो सवाब पहुँच रहा है। इसी तरह अगर कोई चाहते हैं कि पानी के सदका देना चाहते हैं तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाएं जहाँ सुभान पर अल्लाह। ज़रूरी है। ये बड़ी अच्छी आपको सजेशन भी दे दी है। अलामा साहब, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें बदनज़री हुई है, कोई हसद हमसे कर रहा है, हमें उससे दूर रहना है? कोई बदनज़री की निशानियाँ? बदनजरी की अलामा जो सबसे पहले जो है ना, आपकी तबीयत का अपने ऊपर खराबी का एक कैफियत महसूस होती है अच्छा इंसान को, अच्छा। अपनी सुस्ती सी महसूस होना। इसलिए हदीस में भी आया है, दुआ सिखाई गई है कि अल्लाह से सुस्ती से पनाह मांगी गई है। ये दुआ, और फिर इबादत और ज़ौक़ नीयत, इबादत से थोड़ा दूर हो जाना, या जो खैर का काम कर रहे थे उस खैर के कामों से आपका दिल का थोड़ा दूर हो जाना, और आपकी तबीयत का थोड़ा अपने आप को चिड़चिड़ापन आ जाना, उससे दूर हो जाना, ये चंद चीज़ें मौजूद हैं बदनज़री के हवाले से ठीक है। तबीयत में। लेकिन नफ्सियाती तौर पर प्रॉब्लम में और बदनज़री में फ़र्क है। एक है मुस्तकिल तौर के ऊपर आपकी वो कैफियत आप है। उन चीज़ों का शिकार होते जाएंगे तो बस फिर आप उन्हीं के गिर्द घूमते जाएंगे। बच्चा बहुत खूबसूरत है, अगर आपके घर में कोई नौजवान बहुत खूबसूरत है तो आपको लगता है कि ये बदनज़री का शिकार हो सकता है। अलामा साहब, ख़ास तौर पे बच्चे बड़े खूबसूरत लगते हैं ना, तो आपने बच्चों को अगर बदनज़री से बचाना है, बुरी नज़र से बचाना है, तो क्या करते रहना है? अब उसमें एक तो ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि कोई दुश्मन है उसी की बदनज़री हो, ये भी हो सकता है कि कोई अपना हो, वो मोहब्बत की निगाह से ऐसे देखे तो ये बच्चा जो है बीमार या किसी और कैफियत से दो चार हो, इसलिए कहा गया कि माशा अल्लाह कहा जाए। ठीक कितना है? खूबसूरत ताकि वर्ड वो है। शरीर कुव्वतों से बच्चा महफूज रह सके। और इसी तरह जब कहा कि माँ बाप को चाहिए, ख़ास तौर पे वालदा, कि अगर बच्चा ऐसा है किसी फंक्शन पे जा रहा है, आयतुल कुर्सी की तिलावत करके, ज़बानी नहीं आती, मोबाइल में खोल के पढ़ के एक दफ़ा बच्चे को फूंक दे, वहाँ से वापस आए हैं तो एक दफ़ा फूंक ले, तो घर से निकलते हुए जो है आयतुल कुर्सी की तिलावत करके अपने ऊपर फूंक लिया जाए। और उसके भी आसान जो एक रिवायत में है, सिर्फ इतना या कह दे माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाही, आप ये भी पढ़ के घर से निकल जाए या बच्चे पे फूंक ले, इससे भी आप बात नजरी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहूँगा, बदनजरी का सबसे बड़ा रोकने वाले जिनके माँ बाप हयात हैं उनको खुश होना चाहिए, उनके पास चले जाएं, सुभान अल्लाह। उनकी दुआ से नजर नहीं लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वकील। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।